औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, मुफाहमत की सियासत की अगर बात की जाए तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत की ऐसी सियासत की कि जिसका उनको, उनकी पार्टी को और पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को उनकी मुफाहमत से बड़ा ही फायजाब हुए। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए वजीर आला KPK की, जिन्होंने वजीर आला बनते साथ ही एक नारा लगाया कि मैं मुज़ाहमत की सियासत का बादशाह हूं, मुज़ाहमत की सियासत का बादशाह हूं। और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया। उन्होंने कहा आजादी या मौत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पैगाम है आजादी या मौत। और फिर उन्होंने क़यादत को भी आगे कन्वे किया है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो लास्ट टाइम पे, वो उनका कहना यह है कि जब लास्ट टाइम पे रिहाई करीब होती है, उनके कहने के मुताबिक, तो जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर गायब हुआ जाया करते थे, बहुत सारे दूसरे सीनियर रहनुमा गायब हुआ जाया करते थे, उनका कहना था कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ वजीर आला KPK जब पंजाब आ रहे थे तो क्या वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और इंतजामिया को दिल बड़ा करना चाहिए था, उनको वेलकम करना चाहिए था कि जगह जगह पर नाके लगाए गए। इस पे डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्यों ऐसे किया? उनका कहना था कि मोटरवे पे हमें रोका गया, फिर जब इंटरचेंज पे रोका गया, फिर लाहौर में जगह जगह नाके लगाए गए, रेस्टोरेंट को बंद किया गया, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनको डराया धमकाया गया। ये क्यों किया गया? ऐसा सियासत में करना चाहिए था या नहीं? इस पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे सियासी हलकों का कहना यह है कि जो वजीर आला KPK हैं सुहेल अफरीदी, उनका जो दौरा लाहौर था, जो हंगामी दौरा था, इसका अवाम को क्या फायदा? इसका KP की अवाम को क्या फायदा हुआ, या पंजाब की अवाम को क्या फायदा हुआ, या खाली एक ये सियासी स्टैंड था कि सिर्फ ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए किया गया था, या पार्टी के क्या मामला थे, इसके पीछे क्या ऐसे बातें हैं, वो आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हंगामी दौरा किया गया। फिर यहां पर पता भी था, हालांकि इनको बहुत सारे इनके सीनियर रहनुमाओं ने बताया था कि आपके साथ यहां पर ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो आए और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जहां पर कमर तोड़ दिया है, मगर तनख्वाहें वही हैं, अखराजात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के लिए कभी किसी ने कोई धरना नहीं दिया, अवाम के लिए आवाज नहीं उठाई जाती। अवाम के लिए आवाज कौन उठाएगा? इस पर डिस्कस करेंगे। और सियासी महाजराई जो अपने इस टाइम दिसंबर में, मौसम बिल्कुल सर्द है, लेकिन जो सियासी महाजराई है वो बिल्कुल गर्म और अपने अरूज पे है। मगर अवामी मसाइल, फिर आपको कहते चलें कि अवामी मसाइल पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस पे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान, बलोचिस्तान में अमन व अमाल की जो सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, इस पे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे काबू में लाया जा सकता है। इस सब चीजों पे डिस्कस करने के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं सूबाई असेंबली के सुहेल सिंधु साहब, वसीम अंजम सिंधु साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुनेद गुज्जर साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फरख मरकूब सदीकी साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। सिंधु साहब, सबसे पहले ये बताएं, आपने वेलकम क्यों नहीं किया? अखलाकी तौर पे वेलकम करना चाहिए था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया था कि कौमी और मुल्की हालात पर बातचीत की जा सके। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि उसको वेलकम क्यों नहीं किया गया। वेलकम किया जाता है मेहमानों को जो ये समझ कर आए कि हम मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं, उनको हम खुले दिल से वेलकम करते। जब वो इंतशार की सियासत करेंगे, हर तरह से जलाओ घराव की सियासत करेंगे, तो पाकिस्तान इस बात का मतहम्मल कभी नहीं हो सकता कि इस तरह की सियासत की उनको जगह। उन्होंने कोई जलाओ घराव की तो नहीं किया ना, आपने उनको आने नहीं दिया। आने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आने दिया? वो आए हैं, देखो उन्हीं कर दिया आपने। जो इंटरचेंज थी वो बंद कर दी गई। पर यहां पर देखो ना, मोटरवे बंद नहीं की हमने, मोटरवे मौसमी हालात की वजह से बंद की गई। नहीं, वो तो दोपहर धुंध की वजह से। जहां जहां पर हालात खराब होते हैं वहां से मोटरवे बंद की जाती है।
وہاں پہ دھند کئی سارا ایسا ایریا ہے جہاں پہ سارا دن نہیں اترتی. ہمارا قطن کوئی ایسا ویژن نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی خیال نہیں کہ ہم وہ آئے. انفارم کر کے آئے تھے آپ کو؟ انفارم بھی اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, انہیں پہلے بتانا چاہیے تھا. پھر وہ اسمبلی میں آنا چاہ رہے تھے. اسمبلی میں آنا کا جب انہی کی پارٹی نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اجلاس کو ختم کرا دیا. ان کو پتا ہے کہ ان کا KPI یہ خود ایک انتشاری جماعت ہے, جان بوجھ کے مسئلے کو پیدا کرتی ہیں. تو جب آپ کے گیسٹ آ رہے تھے تو ان کو تو وہاں پہ خود پریزنٹ رہنا چاہیے تو تھا. سر یہ تو ان کا وزیر اعلیٰ ہے نا. بالکل ان کو چاہیے تھا کہ ان کو سب کے وہاں پہ موجود ہوتے, ہمارے اسمبلی کی سیشن کو چلنے دیتے, وہ آتے آ کے جو بھی کوئی بات کرنا چاہتے گیلری میں بیٹھ کے دیکھتے ماحول کو. وہ تو صرف اور صرف پنجاب کی ترقی کو دیکھنے آئے تھے کہ پنجاب میں سچ مچ ہر روز تمام میڈیا اور تمام لوگ پنجاب کی تعریفیں کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جا کے واقعی پنجاب میں بہتری آئی ہے کہ نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب کہ انہی کی پارٹی نے ان کو ویلکم نہیں کیا. ان کی پارٹی دیکھو نا, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ان کی ٹیم نظر نہیں آ رہی. کہیں پہ 10 لوگ کھڑے ہیں, کہیں پہ 20 لوگ کھڑے ہیں. وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوتے. نہیں, ہم نے نہیں کھڑے ہونے دیے کہ دیکھو وہ مزاحمت کا بادشاہ ہے تو وہ لوگوں کو اکٹھے کرتا نا, اس کا کام ہے. ایکچوئل میں جو حقیقت ہے, ریئلٹی جو سب یہ ہے کہ یہ خود اپنی جماعت کو خود ختم کر رہے ہیں. وہ خود نہیں چاہتے کہ 804 وہ باہر آئے. بار بار اس طرح کا بیانیہ نیریٹو تیار کیا جاتا ہے جس طرح سے گنڈا پور نے کیا کہ جی میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اسی طرح سے سیاست وہ اینڈ ٹائم پہ کہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے, کہ چلے جاتے تھے, کوئی لے جاتا تھا, میں نہیں جانے والا. یہی بات ان کو لے گئی نا. اب یہ سہیل فریدی صاحب بھی ان کی سیاست دیکھیں, یہ کوئی سیاست دونوں والا رویہ نہیں ہے. جب دیکھو ان کو پنجاب اسمبلی میں بلایا گیا تو وہ پتہ نہیں کون کون سے بندے ساتھ لے آئے اور گنڈا گردی کر کے. اس کو اسمبلی میں اس طرح نہیں ہوتا, وہاں پہ ڈسپلن ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, پاس ملتا ہے, پاس کے ساتھ لوگ اندر آتے ہیں تاکہ بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں. انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. تو جب مشینری ہوتی ہے یا ادارہ ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے جب اسی طرح کر کے کھینچ جاتی ہیں. پھر اس نے جب بار بار وہ مزاحمت کی بات کرتا ہے, مزاحمت سے ملک نہیں چلتے. یہ بنگلہ دیش والے نہ ملک سمجھیں کہ بنگلہ دیش میں جیسے ایک چڑھائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. کبھی یہ 9 مئی جیسے واقعات کرتے ہیں, کبھی جناح ہاؤس پہ کرتے ہیں, کبھی PTV پہ حملے کرتے ہیں. اس طرح سے ملک نہیں چلتے, نہ اس طرح کی جماعت کو اب ملک میں گنجائش باقی رہ گئی ہے. اب وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, یہ پیور سیاست کریں, ملک ان کا ساتھ ہے ہمارے, سیاست کرنے کی پوری ان کو رائٹ حاصل ہے. لیکن اگر یہ چاہیں کہ ہم افرادفری کی سیاست کریں, فساد کی سیاست کریں اور پکڑ دکڑ کی والے اس کی اجازت قطعا نہیں ہوگی ان کو. کسی اس طرف اب وہ ماحول نہیں, اب پاکستان نہیں رہا. کبھی یہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے تھے, آج یہ پکڑ دکڑ کی جلاؤ گراؤ کی سیاست کرتے ہیں. اب ملک اس بات کا متحمل کبھی نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کو ملک میں بالکل سیاست کرنے کی گنجائش باقی نہیں. جو اس طرح سے کرے گا ان کو بین کیا جائے گا اور ان کو بالکل کک آؤٹ کیا جائے گا. ان کو وام میں بھی ابھی دیکھے ریسنٹ بائی الیکشن ہوئے ہیں, سارے بائی الیکشن انہوں نے لوز کیے ہیں. ان کی اپنی حرکتوں کی لڑے نہیں الیکشن تو لڑے نہیں, تو ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی نا. جب شکست نظر آئی تو کون آگے ہوتا ہے. ان کو پتا تھا ہم نے کبھی بھی نہیں جیت سکتے, ہمارا نیریٹو اور ہمارا جو 804 کا نیریٹو سارا دفن ہو چکا ہے. اب ہم کیسے آگے سے عوام کے منہ دکھائیں گے؟ کیا انہوں نے 4.25 سال میں کیا ڈیلیور کیا عوام کو؟ KPK میں 12-13 سالوں میں کیا انہوں نے ڈیلیور کیا عوام کو؟ وہاں پہ جو پیچھے وفاق ہمارے پیسے نہیں دیتا, ہم کیا کریں؟ وفاق کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے تو اربوں روپے قرضہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے پہلے سے. وہ قرضے کیا کدھر لیا؟ ان کا کوئی ساتھ ہے؟ ارب روپے آپ سے لینا, وفاق سے لینا. وفاق سے لینا ہے تو جو انہیں دوسرے کنٹریز سے دوسرے لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ قرضے واپس کیے ہیں. انہوں نے کیا کیا قرضے کا؟ کرپشن ہوئی ہے. وہ ان کی میٹرو کی بات آج تک نہیں کھلنے دیتے کہ وہ کیا کیا ہے. بلین ٹری کدھر گئے ان کے؟ وہ کہتے ہیں یو ٹرن لیتے, اس کی جگہ ہم یو ٹرن لیتے ہیں. تو وہی نا, اسی طرح سے انہوں نے سارے کبھی وہ ٹرین کے معاملے میں گپلے ہو گئے, کبھی بلین ٹری میں گپلے ہو گئے. ایک ایک چیز میں ان کو چیک کریں. اب تو بڑا مطلب کہ ان کے لیے گہری سوچ رکھتے ہیں, سارے مثبت کرتے ہیں آپ سارا کام. تو دیکھیں ایک ایک چیز میں انہوں نے جو کیا ہے ملک کے لیے تو بڑے نقصان دہ ہیں. میں تو عوام سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی جماعت کو موقع کبھی نہیں ملنا چاہیے جو ملک کے دشمن ہو, ملک کے خلاف ہو. ان کے پروٹیسٹ دیکھ لیں, ان کا پچھلا ریکارڈ چیک کر لیں. انہوں نے کہاں کہیں USA میں جا کے پاکستان کے چہرے کو مسخ کیا. ابھی کبھی ان کو ہیرو بناتے ہیں, وہ جو تھا بنگلہ دیش کا, وہ ملک ہمارے پاکستان کا دشمن تھا, اس کو جا کے ہیرو بنا رہے ہیں. ہر ایک کبھی ہٹلر کو کوٹ کرتے ہیں, کبھی یو ٹرن ہٹلر بڑا ہیرو تھا, کبھی کسی کو کبھی جنرل بھی باپ ہوا کرتا تھا, جنرل بھی باپ ہوتا تھا, بعد میں غدار ہو گیا. یعنی کہ جو ان کی منشا کے مطابق نہیں چلے گا وہ غدار ہے.
جو ان کی منشا کے مطابق چلتا رہے گا تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ جیسے کہ ایک فتویٰ لگ جائے گا کہ ٹھیک ہے. ان کے نزدیک فتویٰ لگانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. جو ان کو فگر دے رہا ہے، جو ان کو فائدہ مند ہے، وہ ان کا باپ ہے، وہ ان کا سب کچھ ہے. جو نہیں دے گا. احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے مقدس جو مقامات ہے اس کا احترام نہیں کرتی، تو اسمبلی کا تو اس کے بعد کی بات ہے. 100% درست ہے. وہاں پہ جا کے نعرے لگتے رہے ہیں. وہ دیکھو کتنی مقدس جگہ ہے. وہاں پہ لوگ جا کے اپنی گناہوں کے لیے مغفرت کی معافی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ جہاں پہ جا کے اسلامی ٹچ دے رہے ہیں، اسلامی ٹچ دیتے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ دیکھو اس طرح کا ماحول اب پاکستان میں نہیں چلنے والا. اب پاکستان سٹیبل ہو چکا ہے. پاکستان میں اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. اسٹیبل والی بات سمجھ نہیں آتی. عوام بڑی پریشان ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام پستی جا رہی ہے. اسٹیبل پھر کیسے شور صاحب 4.25 سال کا خمیازہ ہمیں دہائیوں تک بھگتنا پڑے گا. وہ آج 17 18 16 کا آپ ریکارڈ چیک کریں، مہنگائی کی ریشو چیک کریں. جب وہاں پہ ایک جوڈیشری نے اپنا کردار ادا کیا، امپائر کی انگلی پہ اعتبار کیا گیا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی اور تو یہ سارا کچھ اس طرح سے تیس نیس ہو جائے گا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش سوچ تھی جس نے ہنستے بستے. وہ کہتے ہیں بہت اچھی حکومت تھی ہماری، ہم ڈالر کہاں چھوڑ کے گئے، پیٹرول کہاں چھوڑ کے گئے. آپ کہتے ہیں کچھ تھا نہیں ہے. ہر جب قرضے کی تو ریشو دیکھو نا، قرضہ کہاں سے کہاں لے گئے. دیکھو گولڈ کا ریٹ چیک کر لیں، پیٹرول کا 16-17 کا پیٹرول کا ریٹ چیک کریں، گولڈ کا چیک کر لیں، آٹے کا کر لیں. ایک ضرورت شاہ کا ریٹ چیک کریں 16-17 میں جب ہماری گورنمنٹ بہترین سمت پہ. تو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو خدا حافظ کر دینا. اس کے بعد کیا ایسا کچھ ہو رہا کہ آئی ایم ایف پہلے سے زیادہ آپ لوگوں پر. جب دیکھو 4.25 سال میں پاکستان دیکھیں ایک اینٹ 4.25 سال میں کوئی دکھا دیں کہیں پہ انہوں نے لگائی ہو، قرضہ ڈبل ٹرپل کر دیا. تو جب اس طرح کا انہوں نے لنگر کھانے نہیں بنائے انہوں نے. لنگر کھانے نہیں، لنگر خانوں سے ملک نہیں چلتا. لنگر خانوں سے ملک نہیں، ملک کارخانوں سے چلتا ہے. ملک میں فیکٹریاں آنے لگی ہے، روزگار ملنا چاہیے عوام کو بیکاری نہیں بنانا، ہم نے بے روزگار نہیں بنانا کہ ہم لنگر دے کے لوگوں کو اپنے غلام نہیں بنانا. ہم نے لوگوں کو آپ بریانی دے کے پیچھے لگاتے ہیں، ہم لنگر وہ تو جیسے جلوس میں ان کے بھی قیمے کے نان اور بریانی ان کے بھی مشہور ہے، ان کے نام مارا چلتا ہے، چلتے سارا کچھ مخیر حضرات سارے ان کے ہیں. ان کو تو ایڈے باہر سے ان کو آتی ہیں. نہیں اب بند کر دیا آلموسٹ اوور. نہیں کچھ نہیں بند ہوا، ان کا بھی چل رہے ہیں، وہ اکاؤنٹ بند کیسوں پہ لگا لیتے ہیں. وہ سارے اکاؤنٹ ان کے چل رہے ہیں، ابھی بھی ان کے پیسے آ رہے ہیں، بلیک منی آ رہی ہے. وہ سارے ان ملکوں سے پیسے آ رہے ہیں جن کو جو ہمارے ملک میں پیسے لاؤ ہی نہیں. ان کے بھارت سے ان کے پیسے نہیں پکڑے گئے، اسرائیل سے پیسے ان کے نہیں پکڑے گئے، یو ایس اے سے پیسے ان کے نہیں پکڑے گئے، انلیگل اکاؤنٹ سے پیسے نہیں آئے ان کے. کیا باتیں کرتے ہیں یہ. تو ملک کو ان لوگوں کو چکر دیں جو نہیں سمجھتے. اب تو یہ بہت عوام کو ان چیزوں کی اویئرنس نہیں ہے. عوام کو ساری اویئرنس ہے، عوام اب سنبھل گئی ہے، سمجھ گئی ہے. عوام کو ان کو کینڈیڈیٹ تھے 2-3 دن فری ہینڈ دیتے ہیں عوام کو، چیک تو کرتے کتنے. نہیں فری ہینڈ دیکھو، نہیں وہ بات آپ کی درست ہے. فری ہینڈ اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ پازیٹیو سوچ سے آئیں. جب نیگیٹو سوچ سے آئیں گے، جلاؤ گراؤ کی سیاست سے آئیں گے. کے پی کے جو منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، اس نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ اپنا صوبہ تو اسے سنبھالا نہیں جاتا. اپنے صوبے میں ریسنٹ ایک جلسہ ہوا ہے، روڑیوں پہ ہم نے جلسہ کروایا، گند پہ ہم نے جلسہ کروایا. اپنے جو صدر تھے کے پی کے وہ بھی یہی کہہ رہے. تو یہ دیکھو اپنا صوبہ سنبھالا نہیں جاتا. وہاں پہ جو انہوں نے افراتفری اور گند پھیلایا ہوا ہے وہاں پہ. اب پنجاب میں آ کر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پنجاب کی تو پورا دوسرے کنٹری میں وہاں پہ ان کی تعریفیں ہوئی ہیں. ہمارے کلین پنجاب کا جو منصوبہ ہے اس کی دیگر کنٹری میں، یو کے میں تک اس کی تعریفیں ہوئی ہیں کہ اتنا اچھا منصوبہ سی ایم لے کے آئیں. تو یہ باتیں کرنا، سی سی ڈی کو کون کہتا ہے کہ جی دیکھیں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سی ایم ہیں کے پی کے وہ لاہور پنجاب میں آ کے کیا کریں ادھر کی عوام کے لیے. تو سی ایم پنجاب بھی تو ادھر نہیں ہے، وہ بھی دبئی گئی ہیں، ادھر کی عوام کیا کرے. دیکھو وہ بھی عوام کے مسئلے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، عوامی ایشوز پہ جانا ڈسکس ہو رہے ہیں. دیکھو وہاں پہ اگر گئے ہیں تو کسی کام کی غرض سے گئے ہیں، لیکن ان کا ادھر آنا ہے اپنا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا نا. وہ بھی تو شادی کی دعوتیں دے رہے ہیں. وہ بھی دیکھو اگر کسی اس کی اولاد کی شادی ہے تو ان کی دعوت دینا ان کے لیے کوئی یہ تو نہ بات کریں نا سر. عوامی نمائندے ہیں لیکن یہ بھی بچے بھی تو دیکھیں نا. آپ کی فیملی سے زیادہ آپ کے حلقے کی عوام کا آپ پہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے، سارے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ بھی کہے گا میری ٹیم پوری کام کر رہی ہے. ٹیم کام نہیں کر رہی. دیکھو نہیں تو کیا ٹیم کام کر رہی ہے؟ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے، وہ تو ساری ٹیم ساتھ کھا کے لے آئے، اور جن کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ بدماشوں گنڈوں کو ساتھ لے. جنید گجر صاحب بھائی جان، مزاحمت یا مفاہمت، آزادی یا موت، کیا کہیں گے اس پہ؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کو کور کرنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے؟ بہت شکریہ جوئی صاحب، آپ نے موقع دیا ہمیں.
دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ مزاحمت ہماری مجبوری بنا دی گئی ہے. ہمیں جو ہے ایک ایسی بند کلی میں کھڑا کر دیا گیا ہے جس میں ہمارے پاس مزاحمت کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا نہیں. تو قوم سے معافی مانگ لیں, بات ختم ہو جائے گی. کیوں کیا 9 مئی آپ لوگوں نے؟ 9 مئی کو کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے نہیں کیا. پھر کون تھے وہ؟ ہم نے نہیں کیا 9 مئی. وہ جو اسکرپٹ کسی اور کا تھا, ہمیں تو اس میں جو ہے نا ایک پری پلانڈ ہماری جماعت کو دبانے کے ہیک لیے کیا گیا آپ کو. اس میں ہم کہتے ہیں کہ میرا لیڈر بھی یہی کہتا ہے کہ آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں لا رہے. اس میں 9 مئی راشد کی سامنے میری ہے. بات سنیں, سارے کلب کے سامنے ہمیں مجبور کر دیا گیا. ہمیں 3 سال 2.5 سے 3 سال ہو گئے ہماری جماعت کو ایسے انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے. اسٹے پہ چل رہے ہیں چیئرمین آپ کے. وہ دیکھیں منسٹر گوھر اسٹے پہ ہیں, کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے آپ کے. پارٹی آن نہیں کرتی الیکشن کمیشن. صاحب یہ سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی, ہمارا نشان چھین لیا گیا. ہماری جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی آپ بات کر لیں, جو بات اسلامی نے انٹرا پارٹی الیکشنز, یہ پاکستان یہ مسلم لیگ نواز کے انٹرا پارٹی الیکشنز, اس میں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں اور ہمارے میں کیا فرق کیا ہے؟ بس ہمیں کرش کیا جا رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ورکرز کی محبت ہے جو ہے کہ ہم ابھی تک اس وقت ان ٹف حالات میں بھی کھڑے ہیں. دوسری رہی بات سی ایم کے پی کے, میرے محترم بھائی ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ صوبہ نہیں چل رہا. میرا خیال ہے آپ کو بھی اس بات کا شاید اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی گورنمنٹ دوسری دفعہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اسے موقع نہیں دیا. اسٹیل ہماری یہ 3ری دفعہ گورنمنٹ آئی ہے. کام اچھے کیے ہیں اس لیے موقع دیا گیا. ظاہری بات ہے نا جی, ظاہری بات ہے کام اچھے کیے ہیں. کام آپ وہاں جا کے دیکھیں, پولیس میں سب سے پہلے جو ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس میں واضح فرق آیا. اس کے بعد لوگوں نے دوسری دفعہ اس دفعہ 9 مئی کے بدترین حالات کے باوجود ہمیں 3ری دفعہ عوام نے منتخب کیا. کام سارا کچھ ہو رہا ہے, ادھر ڈیولپمنٹ میں کے کام ہو رہے ہیں, ادھر پولیس کا بہتر نظام ہے. کوئی یہاں کی طرح یہاں پنجاب میں تو بالکل آئین معطل ہے. آپ بھی کافی عرصہ ہو گیا وہاں نہیں گئے. ڈیولپمنٹ کے کام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, کہاں پہ اسکول بن رہے ہیں, کہاں پہ کالجز بن رہے ہیں. چوئی صاحب پنجاب میں تو بالکل آئین ہی معطل کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں یہ جو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ایشوز چل رہا ہے, ایک گھرانے کے 5-5 6-6 لوگ سی سی ٹی مار رہی ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. دوسرا یہ جو بات لوجیکلی ہے نا, جو بات سمجھ آتی ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں اب یہ سمجھ آ رہی ہے جی جی, لیکن جو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کے پی کے کی, وہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے. اسکولز بنائے, کوئی یونیورسٹیاں بنائی, کوئی کالج بنائے. جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جو ہمارے پاس وسائل ہیں, ہم ان وسائل کے مطابق ہماری گورنمنٹ جو ہے بہترین کام کر رہی ہے. اور اس بہترین کام کی ہی مثال یہ ہے کہ ہمیں سلسل ہم 3ری دفعہ وہاں اقتدار میں. تو پھر اگر یہ اقتدار میں ہے, سندھ جو ہے وہ آپ سے زیادہ اقتدار میں, وہ پھر لوگ سیٹسفائی سندھ کو سمجھتا ہے کہ آپ سب سے اچھا جا رہے ہیں. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ اسی طرح بات کریں ٹینور پہ تو پھر تو سندھ سب سے آگے ہوا. اور سندھ کے حالات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے حالات کے پی کے ہیں. وہاں کے حالات کچھ اور ہیں, وہاں کے معاملات کچھ اور ہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور ہماری یہ جو مزاحمت کی جو ہمارے معاملات ہیں یہ ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے. دیکھیں نا, آج تک پہلے کبھی ہوا ایسا کہ جو ہے ایک سابق وزیر اعظم ہو, اس کو نہ تو وہ بیمار ہوا ہے, انہیں میرے خیال تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے. اس بات پہ تو رانا ثناء اللہ نے بھی اپریشیٹ کیا کہ جیل چنگی کٹ لے خان صاحب. دیکھیں نا, نہ وہ بیمار ہوا ہے, نہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, نہ ان کا کوئی ایسا ایشو ہوا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. پلیٹلیٹس کس کے کم ہوئے تھے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جیل میں سب سے پہلے جاتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب. گجر صاحب کس کے کم ہوئے؟ میاں نواز شریف صاحب. تو گورنمنٹ کس کی تھی, انہی کی تھی کہ آپ لوگوں کی تھی؟ نہیں, گورنمنٹ ہماری تھی. پھر ہم نے جانے دیا, پھر ہم نے تو وزیر صحت کا ریکارڈ کیا. نہیں, وزیر صحت کس کے تھے؟ ہم نے ان کا ریکارڈ کیا.
لیکن یہ ہم پہ دیکھیں نا ریکارڈ کیا تو پھر آپ ہم نے ریکارڈ کیا نہیں میری بات سنیں مجھے بات کمپلیٹ وہ کریں اپنی مرضی سے نہیں یہ نکل چاہ رہے تھے کہ ان کو باہر بھیجا جائے جان بوجھ کے بھیجا جائے ہم جو ہے نا بس وہ میرا لیڈر ہے وہ اس نے کہا کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے آفرز ہمیں بھی تھی آپ کی سیاست ایک بندے سے شروع ہوتی ہے اور اسی ایک بندے پہ ختم ہو جاتی ہے میری بات سنیں بالکل 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 ہمارا جو ہے لیڈر ہے وہ ہم مجھ سے ہیں ہماری جماعت ان سے ہے میں نا آپ سے نواز شریف کا پوچھ رہا ہوں میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ تیسرا ٹینور آپ کا کام بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ میں نے بالکل بتایا کہ ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں ہم اس کے مطابق بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم اپنے وسائل کے مطابق وفاق ہمیں پورے وسائل دے ابھی آپ کا مطلب ہے کہ ابھی وسائل نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا یہی نہیں ہو رہا ہے محدود وسائل میں سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک مزاحمت کے آپ حق میں ہیں ہم مزاحمت ہم بالکل ہم ڈائلاگ کے حق میں بھی ہیں تو وہ تو آپ کو پی ایم نے کہہ دیا کہ مذاکرات کریں پی ایم صاحب سے تو آج تک ملاقات نہیں ہو سکی انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھ کے بتاتا ہوں جب یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں خان کہتی ہے جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم مذاکرات لیکن مذاکرات جو ہے وہ پازیٹیو کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ پی ایم سے نہیں کرنا چاہتے نہیں ظاہری بات ہے ان کی اپنی بات ہی نہیں ہے ان سے کیا ہم مذاکرات کریں جو ایک بندہ جو ہینڈلرز جو ہیں یہ سارے میں سمجھتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ 18 والی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو 18 میں جس طرح آپ کے مذاکرات ہوئے تھے وہ مذاکرات چاہتے ہیں نہیں 18 میں بھی ہمارے مذاکرات جو ہوئے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بات کو غلط رخ دے رہے ہیں 14 والے مذاکرات نے بھی ایگری کیا ہے کہ وہ مذاکرات ٹھیک نہیں تھے وہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے وہ دیکھیں نا جی آپ دیکھ لیں جو ہماری ماشاءاللہ جو اس وقت اقتدار میں گورنمنٹ ہے ان کی آپ پچھلی تقریریں وہی اسٹیبلشمنٹ وہی معاملات وہ اٹھا کے دیکھ لیں مانگی نا آپ بھی مانگ لیں نہیں ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہم کیوں معافی مانگے 9 مئی پھر کی انہوں نے نو لیگ والوں کا 9 مئی تو نہیں 9 مئی تو میں تو ہمیں پھنسایا گیا ہے ہمارے لیڈر نے کئی دفعہ کہا کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں اس کی وہ اچھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اچھا 10 مئی کا عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ایسا تو ہوگا یعنی کہ اون کیا نا اس کو جو ہم کبھی بھی نہیں آن کرتے اس نے کیا نہیں وہ بات کو غلط رنگ دیا گیا ہے ہم بالکل نہیں آن کرتے اس میں انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اصل اس کے پیچھے 9 مئی کروانے والے جو لوگ ہیں انہیں سامنے لایا وہ جرنیلوں کے نام لیتے تھے پھر اس سے پہلے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو جرنیل ہوتا ہے قوم کا باپ ہوتا ہے پھر اس کو غدار قرار دے دیا گیا نہیں بالکل میری بات سنیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیشہ غلط رنگ دیا گیا ہے یہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے ان کے کبھی میاں نواز شریف صاحب کے سب سے زیادہ اختلافات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں بالکل ایسی ہے آپ مشرف دور دیکھ لیں آپ اس سے پیچھے دیکھ لیں لیکن اب جو ہے میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر گیا ہے اب دیکھیں سارا کچھ ہی وہ بندہ جو لاہور کی سیٹ جیتی ہوئی سیٹ جو ہاری ہوئی سیٹ پہ آج بیٹھا ہے اسمبلی میں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں کرتے آپ حالات ہیں موجود ہے کیوں حالات جی آپ صرف رزلٹ آئے فیصلہ آپ کے حق میں آئے یا ہمارے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے ہم نے میرے بھائی پہلے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا ان کو اپنی کس بازی نظر آ رہی تھی ہماری جیتی ہوئی سیٹیں چھین کر ان کو دوبارہ دے دی گئیں تو ہم اس وقت کیا انصاف کی توقع کر سکتے ہیں آپ نے حصہ بھی لیا وہ بھی تو ہار گئے آپ اس میں بدترین دھاندلی کی گئی کس میں دونوں سیٹوں پہ تو کے پی کے میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے ایک سیٹ تو کے پی سے ہارے ہیں آپ ہری پور سے ہارے ہیں آپ میری بات سنیں الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سر الیکشن کمیشن کا الیکشن رول ہوتا ہے باقی آپ کی ضلعی انتظامیہ کا رول ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا رول آپ نے دیکھا نہیں کے پی میں آپ لوگوں کی حکومت نہیں ہے بالکل ہے تو پھر وہاں پہ انتظامیہ آپ کی تھی کہ ان کی تھی ہو سکتا ہے ان کے بس میں کچھ نہ ہو
مفروضوں پہ تھوڑی چلتی ہیں چیزیں، اس میں ریالٹی اور فیکٹس دیکھنے چاہیے۔ مفتی صاحب، مفاہمت کی سیاست کے تو آپ بادشاہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، تو مزاحمت کی سیاست ہونی چاہیے سیاست میں یا نہیں؟ سیاست میں اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے، اور اختلاف رائے کو بڑے مینرز کے ساتھ مہذب انداز میں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن میں اب یہ ہمارے الائز بھی ہیں، دوست ہیں، بڑے رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سب کی، تمام لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن نون لیگ یا میاں صاحب کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ، کبھی وہ نون لیگ تھی، کبھی وہ جنیجو لیگ تھی، کبھی وہ چٹھا لیگ تھی، ان کا ویسے میں ایک ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کے طور پہ بھی میں ایک اختلاف ان سے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری سے آپ کی کیا اختلاف رائے ہے، یا کیا ان سے جرم ہوا ہے کہ جب وہ لاہور یا پنجاب تشریف لاتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ ان کو وہ مقام نہیں دیتی، وہاں سی ایم صاحبہ، ایک سیکنڈ، سی ایم صاحبہ، وہ عبد صاحب نے کہا، سی ایم صاحبہ نے ایک دفعہ، یہ وہ اپنی 85 اور 88 اور 90 والے رویے اختیار کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ صدر مملکت کو جو کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے، ہمیشہ مفاہمت آپ نے کہا ساری دنیا مانتی ہے، وہ ان کو ایک دفعہ سی ایم صاحبہ نے ایئرپورٹ پہ ریسیو نہیں کیا، ایک دفعہ کبھی نہیں ہوا کہ ان کو کہا ہو کہ جناب آئیے پریزیڈنٹ صاحب لاہور تشریف لائیں یا پنجاب تشریف لائیں، آپ جناب ہم کو ویلکم کیا، ان کو ویلکم کیا۔ سر دیکھیں ان کا کیا حال ہوا، بقول ان کے زیادتی کی گئی ہے، آپ لوگوں کو تو ویلکم کیا جاتا ہے، بالکل ویلکم نہیں کیا جاتا۔ یہ اسٹیٹ جو ریاست، جس کو ہم ریاست کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ریاست کہہ رہے ہیں، اس کی بھی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، وہ باہر کچھ نہ کچھ گنجائش ہماری نکالتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ پچھلے سال جب صدر صاحب آئے تو کچھ ایسی ایکٹیویٹی بھی تھی ان کی لاہور میں، اور اس کے لیے بہت سے بینر اور فلیکس اور پوسٹرز لگائے گئے، وہ تمام پنجاب گورنمنٹ نے اتارے۔ یہ ایک بڑا تکلیف دہ سی۔ پھر 2024 میں جولائی میں آصف زرداری صاحب کی سالگرہ ہوتی ہے، تو صدر پاکستان کا پروٹوکول گورنر صاحب مینیج کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب گورنر تو آپ کے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں ٹھہرنا اور بات ہوتی ہے، گورنر ہاؤس کی گاڑی استعمال کر لینا اور بات ہوتی ہے، تو پھر یہ لیکن میں وہ انتظامیہ تھوپنے والی بات ہوئی نا پھر۔ نہیں، میں بالکل میں اس چیز کے اوپر بالکل کہ سہیل آفریدی صاحب سے 100 آپ اختلاف کریں، اگر وہ منتخب طور پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ پنجاب آ رہے ہیں، یہ کئی دن پہلے شیڈول ہوتے ہیں اور ساری انتظامیہ کو علم میں ہوتا ہے، یہ درست بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کما حق جو ان کا رائٹ بنتا تھا، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، مخالفت اپنی جگہ، ان کو کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ دیتے کہ جی ہم وہاں پہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، وہاں پہ ان کو روک لیا گیا ہے، وہاں پہ ان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا، وہاں پہ ان کو وہ کسی کے گھر جو اپنے لیڈروں کے گھر جانا چاہتے تھے وہاں نہیں جانے دیا گیا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ سندھ میں وہ آئے، سہیل آفریدی صاحب آئے، ہاں ریاست کے خلاف اگر وہ کوئی بات کریں گے، ریاست سے ٹکرائیں گے، تو ہم ان کے ساتھ بالکل ان کو کوئی تو پروٹوکول نہیں دیں گے، اور ہم قانون کے مطابق، لیکن اگر وہ سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم ویلکم کریں گے۔ کی جو بات آتی ہے تو آزادی یا موت، کس سے آپ کو آزادی چاہیے؟ پاکستان سے آزادی چاہیے آپ کو؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، سیاسی جماعتوں سے آزادی میں چاہیے۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ریاست سے ٹکرائیں گے، پاکستان کے محافظ اداروں سے ٹکرائیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم بھی ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن آپ جب سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑیں گی اور اختلاف کریں گے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سندھ تشریف لائیں، جلسہ کریں، جلوس نکالیں، میٹنگ کریں، ہم بالکل ویلکم کریں گے، کوئی نہیں روکے گا۔ ہر ریاست کے خلاف جب بولیں گے، ملک کے خلاف جب بولیں گے، جب جس طرح ایم کیو ایم نے ملک کے خلاف بولا تھا، ہم ان کے ریزسٹ کیا۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم 2 بنتی جائے گی۔ ایم کیو ایم 2 بننے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو ہونا چاہیے، لیکن سیاسی عمل آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ سیاسی عمل کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے خود اس پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، اس جماعت کو نقصان ہوتا ہے۔ ابھی میں سیاسی کارکن ہوں، میں خواجہ صاحب کی بات سے خود
اتفاق کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کسی کو بھی روکنا کسی طرح مناسب نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب آئے, ان کو پورا موقع دینا چاہیے تھا سیاست کرنے کا. یہاں پہ وہ جو کرنے آئے تھے, میں اگلی بات, ان کو نون لیگ کے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, میں پتہ نہیں اب کہاں پہ یہ مسگائیڈ ہو گئے. وہ جو کرنے آئے تھے سہیل آفریدی صاحب, وہ کر کے کامیاب ہو گئے. ان کو میڈیا میں ہم اس کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں, کامیاب کر ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور میں اس کے اوپر اختلاف کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا سیاسی عمل میں شریک ہونے کا. یہ غلط طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی طاقت کے زور پہ, انتظامیہ کے زور پہ, میں تو بتا رہا ہوں کہ جولائی 24 میں ہم نے مینار پاکستان میں آصف زرداری صاحب کی سالگرہ منانے کا اعلان کیا تھا, ہمیں اجازت نہیں دی گئی, اور وہاں پہ پولیس پہنچی, انہوں نے جلوس کو روک دیا ہمارے, جس میں پنجاب کے پریزیڈنٹ موجود تھے, جس میں پنجاب کے جنرل سیکرٹری موجود تھے, حسن مرتضیٰ موجود تھے, سارے لیڈرشپ موجود تھی. اس کو جلوس کو داتا صاحب سے آگے نہیں جانے دیا گیا. وہاں پہ انتظام بھی کافی سارا کیا ہوا تھا. لہذا نون لیگ کو تھوڑا سا بھی سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ لڑائی والی سیاست نہیں ہونی, یہ لڑائیوں والی سیاست, اور اب یہ ساری دنیا میں ختم ہو گیا رواج. کس چیز کا ان کو دیکھیں, اتحادی ساتھ ہیں, سیاست ہم ساتھ ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں سیاست کے بادشاہ ساتھ ہیں, اور یہ پھر گھبرا رہے ہیں. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جی, نہ تسی نہیں گھبرانا, گھبرانا نہیں گا, میں گھبرانا دیتا ہوں, گھبرانا نہیں ہے. لیکن میں یہ بالکل ان کو بار بار ساری پارٹی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, دشمنی نہیں. نہ پی ٹی آئی دشمنی بنائے. پی ٹی آئی بھی ابھی سندھ کی بات ہو رہی تھی, اور کے پی کی بھی بات ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پچھلی 2 گورنمنٹوں میں سندھ میں, ان 2 گورنمنٹوں سے پہلے 8 یونیورسٹیاں تھیں, آج 30 یونیورسٹیاں ہیں. ہم ایجوکیشن پر ہم کام کر رہے ہیں. ساری دنیا کے ہمیں بتا رہی ہے کہ سندھ کا ہیلتھ کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات, نون لیگ مزید مہربانی بھی کرے, میں تہاڈا بڑی میں سپورٹ کر رہا, شکر کرو کہ موقع دے رہے ہیں. صدیقی صاحب گلاں سچی کر نہیں سچی بات کرنی چاہیے. ابھی انہوں نے کہا کہ یو کے ثابت کریں کہ یو کے میں کیسا, کسی نے ایسا کبھی تک کہا جا رہا ہے, کوئی ثابت نہیں کر رہا کہ یو کے میڈیا نے اور یو کے کی کسی آرگنائزیشن نے, ملک نے کسی طرح سے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. ہم بھی مانگ رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی پتہ لگے کہ ان کی انتظامیہ کتنی قابل ہے, کہ یو کے والے ان سے اپنی صفائی کروانا چاہ رہے ہیں, دھلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جو ملک دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے, میں جاتا رہتا ہوں, میں تو کچھ 7 دفعہ جا چکا ہوں, اس ہر شہر میں تقریباً گھوما ہوا ہوں. وہاں کا صفائی کا نظام ہمارے نظام سے کوئی 1000 گنا بہتر ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کوئی علاقہ تو آئی ہے پنجاب میں. نہیں, وہ ہم سے کوئی بندے نہیں مانگ رہے, یا ہمارے سے فارمولے نہیں مانگ رہے, وہ تعریف کر رہے ہیں. ان کا نظام, بندہ ادھر آیا, وہ جو نظام ہمیں یو کے والے دے کے گئے, اس ملک کو جو یو کے والے نظام دے کے گئے, وہ اس ملک کو دنیا کا بہترین نہری نظام دے کے گئے, وہ اس ملک کو بہترین ریلوے کا نظام دے کے گئے, وہ اس ملک کو بہترین عدلیہ کا نظام بنا کے دے گئے. بے شک ہم سارے نظام جو آپ بتا رہے ہیں, یہ تو اس ٹائم فلوپ ہوئے پڑے, فلوپ ہو گئے, یہ کیے گئے نا, یہ آپ لوگوں نے کیے ہیں نا. بالکل آپ کی بات سے میں اس کو بالکل اب خود کو ذمہ دار شامل کر رہا ہوں اس میں. میں ہرگز نہیں یہ کہہ رہا کہ اس میں کسی ایک کا قصور ہے, سب کا قصور ہے. شاید ہم اس طرح مزاحمت بھی نہیں کر سکے کہ وہ نظام کے لیف کیے گئے اور ان کے اوپر کس طرح شب خون مارے گئے. اب پی آئی اے کا حال کیا جا رہا ہے. پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ ہم پی آئی اے ایئر لائن بنا رہے ہیں, وہاں وہ ایئر لائن بیچ رہے ہیں, وہاں سے ایئر لائن میں پیسے ہمیں نہیں مل رہے. 10 ارب وہ بھی قسطوں میں ملیں گے, باقی جو 112 ارب 13 ارب بچیں گے وہ ان کی دوبارہ رینویشن پہ لگا کے انہی کو دے دیں گے. یہ وہی مسلم کمرشل بینک. بہت سارے لوگ, ایک محاورہ ہے, تھوڑا سا وہ ہے اچھا نہیں ہے, لیکن محاورہ بڑا سیٹ بیٹھتا ہے. ایک بڑے سینئر تجزیہ نے انہوں نے کہا یہ وہ کام ہے ساڑھی جوتیاں اور ساڑھا ہی سر. میں اتفاق کر رہا ہوں کہ ہماری جوتیاں ہمارے سر کے ساتھ. یہ ڈی نیشنلائزیشن کا جو عمل غیر شفاف انداز میں ہو رہا ہے, اس کو بہتر کیا جائے, کیا جانا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا نہیں جانا چاہیے, کیا جانا چاہیے, لیکن 10 ارب میں پی آئی اے نہیں بیچنی چاہیے. آپ کا روز بیلٹ ہوٹل جو ہے 10 ارب تو ہمیں آنا نہیں, تو 800 ارب روپے ہم دے چکے, مزید 800 نہیں پڑیں گے. 625 ارب کے 28 ارب روپیہ وہ ہم نے اپنے ذمہ ڈال دیا ہے.
جو دینا ہے ہم نے، جو خسارہ جو پہلے کا ہے۔ خسارہ جو ابھی موجود ہے، جو دینا ہے وہ ہم دیں گے، وہ آپ دیں گے، وہ شہباز ارائی صاحب دیں گے، وہ جنید صاحب دیں گے، وہ سندھو صاحب دیں گے، وہ فرق مرغوب دے گا، کوئی بینیفٹ آتا ہے تو وہ لیں گے، وہ لیں خسارہ جو ہے آپ لوگ خسارہ دیں گے۔ وہ لیں گے، اور جب 25% اینڈ ہو جائے گا تو وہ پراپرٹی بھی لے جائیں گے، جو خربوں ڈالر کی ہے، خربوں روپے کی نہیں۔ خسارے میں چلتا ہوا کوئی بھی کاروبار تو نہیں لے سکتا نا، کبھی کوئی نہیں لے فیزیبلٹی جو انہوں نے بنائی ہے تو آپ لوگ مل کے وہ فیزیبلٹی نہیں بنا سکتے؟ کوئی فیزیبلٹی جو انہوں نے بنا دی 135 ارب بھی، کوئی نہ کوئی فیزیبلٹی بنائی ہے بیچنے کے حق میں نہیں ہے، ہم بیچنے کے حق میں نہیں ہے پی آئی اے کو۔ تو آپ اتحادی اب اتحادی کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو پی آئی اے کا نقصانات ہوئے اس کو کور کیسے کرنا تھا، یہ نون لیگ نہیں کر سکی، یہ میں نہیں کر سکی۔ پی ٹی آئی کے غلام سرور صاحب جو تباہ کر کے گئے، پی آئی اے کا بیڑا کر کے گئے، خسارے میں نہیں تھی، فائدے میں تھی، فائدے میں تھی۔ ان کے ایک اسٹیٹمنٹ نے پی آئی اے کو آسمان سے اڑتا ہوا جہاز جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا، بدقسمتی کے ساتھ، بدقسمتی کے ساتھ۔ میں نون لیگ سے یہ پارلیمانی ممبر ہیں، یہ پارلیمانی ممبر ہیں سندھو صاحب، بڑے محترم ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں یہ کوشچن کرنا چاہیے، صوبہ اسمبلی میں کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کو نیشنل اسمبلی میں یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب وہ غلام سرور جو پی آئی اے کا بیڑا گرک کر کے گیا، کیا اس کے اوپر کوئی ریکوری، کوئی مقدمہ، کوئی اس کے اوپر ایلیگیشن لگا کے اس کو کٹہرے میں لائے اور اس سے پوچھے کہ تم نے یہ تباہی کو کتنے بندوں کا احتساب کیا گیا ہے جو ممبرز ہیں؟ ساری خرابیاں تو یہی کرتے ہیں نا، تو کتنوں کا ان سے پہلے احتساب کیا گیا؟ نہیں کیا گیا؟ تو اب آپ ایک یا دو لوگوں کو پکڑ کے اس کا احتساب نہ کریں، آپ اوور آل احتساب کریں، یا پھر آپ لوگ تو پھر اس احتساب کی گیم سے نکل گئے ہیں نا۔ ہم نہیں 27 دیکھیں آصف زرداری اس لیٹر کر دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس وقت موقع آئے گا وہ خود چلا جائے گا، چل کے جائیں گے کورٹ میں پیش ہوں گے، وہ یہ پیچھے چھپیں گے نہیں کہ وہ 27 ترمیم آ گئی ہے، وہ فیس کریں گے، ہر چیز کو ہمیشہ فیس کیا ہے۔ 11.5 سال 12 سال پورے آصف زرداری نے جیل کاٹی، جن مقدموں میں جس میں کچھ جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، وہ کبھی افتخار چودھری پڑھتا تھا، کبھی آپ کے ثاقب نثار صاحب پڑھتے تھے۔ ہر آدمی نے ناجائز اس شریف آدمی کو قید میں رکھنا اپنا منصبی فرض سمجھا۔ شریف آدمی جی اس سے زیادہ شریف میرا تو خیال ہے نہیں کہا کہ جو ہاتھ میں امام دامت مان کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں۔ نواز شریف بھی پھر شریف ہی ہوا نا۔ دیکھیں برے تو ہم ہی رہ گئے نا، آپ بھی ثابت کریں نا، آپ بھی ثابت کریں، اچھے بنے، آپ بھی ثابت کریں، آپ بھی ثابت کریں۔ باتوں نے پچھلے 40 سال سے مل کر پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے۔ ایک جو ہے ایک دفعہ باری ان کی، دوسری دفعہ باری موصوف، چلے ایک باری آپ کو بھی مل جائے گا، آپ نے کیا گیا، آپ کو باری ملی، 40 سال آپ کو جتنی باری جو پی ٹی آئی کو جتنی طاقتور باری پی ٹی آئی کو ملی وہ دنیا کے کسی ملک اس میں پاکستان میں کورونا کے دور میں ہم نے اپنی معیشت سنبھالی رکھی۔ ہمارے جو یہ تھوڑا عرصہ جو ہے ایک دفعہ جو ہمیں گورنمنٹ دی گئی اس نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا۔ دونوں جو ہے ہماری جماعتیں ہیں، انہوں نے 40 سال ملک کو کھایا، ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دور سنہری تھا۔ چلے میں کرونا ہماری دفعہ کرونا نے بڑے بڑے ملکوں کی معیشت تباہ کر دی۔ یہ میرے لیڈر کا ویژن تھا کہ اس نے ہماری معیشت کو کھڑے رکھا، اور ہم دیکھیں صحت کارڈ کی طرف دیکھ لیں، جو ہے ایک دفعہ میرے لیڈر نے ثابت کر کے دکھایا کہ ایک امیر آدمی کا بھی علاج حویل لطیف ہاسپٹل سے ہو رہا ہے، اور ایک غریب آدمی جو ہے وہ صحت کارڈ دے کے وہی سے علاج پہ جتنی کرپشن ہوئی وہ آپ روک نہیں سکے، ریکارڈ کرپشن ہے صحت کارڈ پہ، وہ نہیں ان کو پتا نا۔ نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بعد میں جب ہماری گورنمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل نے اربوں روپے کے سرجریاں جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو یہ سارے نیگیٹو پروپیگنڈے شروع کر دیا کہ ابھی بھی لوگ ریکارڈ چیزیں ہیں، یہ تو کوئی نہیں ابھی بھی لوگ مفروضہ نہیں ہے یہ کہ ہوگا یہ آپ کو باتیں وہ ہیں اور ریکارڈ پیپرز آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ کسی غریب آدمی سے، کسی عام بندے سے پوچھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ میرا اس پہ کتنے پروٹوکول سے علاج ہوا ہے۔ اور اس جو ہے جعلی فارم 47 والی گورنمنٹ نے آگے سب سے پہلے جو غریبوں کا اچھا منصوبہ تھا اسے تباہ کیا۔
जाली हुकूमत है। अभी भी हो रहा है उस पे इलाज तो नहीं, हो रहा है। अब उस तरह नहीं हो रहा। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे बहुत limited तमाम, कर दिया गया। आपको तो लीगल टिप्स की क्या बात करते हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में देखें, बिल्कुल ये अब ये भी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है, बिल्कुल इलाज हो रहा है। उसे बिल्कुल बहुत लिमिटेड कर दिया गया, और उसकी ऐसी शरायत कर दी गई है कि आम आदमी बेचारा जो ऑलरेडी पहले बीमार होता है, वो पहले परेशानी में गिरा था, वो कहता है कि मैं इससे बेहतर है कि मैं कुछ और कर लूं। मैं सरकारी अस्पतालों का जो निजाम है आपके सामने है। करप्शन अभी जो हॉस्पिटल्स में हो रही है अभी भी हो, अभी आप लोगों ने तो सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात के पैसे लगा दिए थे, अब तो फ्री मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे, अभी भी वो हाल है। बिल्कुल और ये एक नहीं तो साबित कर ले, एक जगह से साबित कर दे जहां पे पैसे ले रहे हैं, अभी अभी नहीं वो हाल है। टोटल हम तो बार बार वहां पे स्पीकर लगाकर लॉस कर रहे हैं। रोड होके मिल रही है, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं नहीं, टोटली देखिए, फ्री रही है, चाहे किसी को रोड होके मिल रही है, जैसे टोटली फ्री मिल रही है। नहीं, ये एक मैनेज बात चल रही है कि सारा कुछ मिल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे हल्के में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है शेखपुरा, उसमें सिवाय वो पानी वाली वो ड्रिप के अलावा हर चीज बाहर से आती है, और बारहा उसकी शिकायत की गई, बल्कि कई दफा मीडिया प्रोग्राम किए गए, लेकिन कभी किसी के जो है सिंधु ना, साहब से पूछते हैं, सिंधु साहब कभी वो किसी के हॉस्पिटल काम पे आपके जूं हल्के तक में नहीं है, दी गई। कौन सा जी? चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा बता रहे हैं, जी जी बिल्कुल, मेरे हल्के में उसमें कुछ नहीं मिल रहा फ्री। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि जी कोई एक हॉस्पिटल ऐसा मुझे बता दें मैं बता जो रहा हूं, गवर्नमेंट, मैं नहीं बता नहीं, रहा वो हूं, आपका मैं गलत, नहीं बता रहा हूं, वो आपकी गलत मैं इन्फॉर्मेशन है, गलत मैं इन्फॉर्मेशन बता है। रहा हूं। बिल्कुल मैं आप ये देखें, लोकेशन बता रहा हूँ, पीआईसी है, 1.5 मिनट है आपके पास, उसके बाद टाइम शॉर्ट हो मैं जाएगा। पीआईसी देखें, जितने भी पेशेंट हैं उनको घरों पे जाके टीसीएस के जरिए मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है। ये कैसे कह सकते हैं? हर हॉस्पिटल हमने वहां पे लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, अगर कोई शिकायत सेल बनाए हुए हैं, एक बेड पे 4-4 पेशेंट भी हैं वहां पे। देखो अगर गुंजाइश थोड़ी होगी तो लोग पेशेंट ज्यादा होंगे तो वो तो उनको मैनेज करना पड़ेगा ना। आप लोगों को भी तो कुछ मैनेज करना नहीं, चाहिए ना। हम भी अगर कर रहे हैं, आप हम देखो ये सिंधु हॉस्पिटल साहब बना, आजकल की बात नहीं है, अगर आप 2, 3, 4 साल से देखें तो यही हाल चलता नजर आ रहा है। और हालांकि अफसोस की बात यह है कि चेयर पे बैठे लोगों को ड्रिपें लगी हुई हैं। हम हार्ट का पेशेंट आगे तकलीफ में होता है। खातिर इजाफा कर रहे हैं, हम हॉस्पिटलों को अपग्रेड कर रहे हैं, उनको बड़े कर रहे हैं, उनके वहां पे सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां पे मेडिसिन के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। एक एक चीज वहां पर प्रोवाइड मौजूद है। आपने देखा कि हॉस्पिटल का एमएस को हमने उसी वक्त सस्पेंड किया जब वहां पे कोई जरा सी भी हमने कोई मैलाफैक्टी देखी। उसके बाद मेरे भाई ये भी बात कर रहे थे, उस बात से भी इख्तलाफ है मुझे, लेकिन टाइम बहुत तो कम है। अगर मी हॉस्पिटल 3 से 4 अरब का डिफॉल्टर होगा कंपनियों का, तो उसको कौन दवाई देगा और उसको कौन वो कैसे दे सकेगा ना। लेकिन नहीं, ये बात फिर वो topic एमएस change का हो जाएगा। एमएस का मतलब है हमें बात बताए, किया उन्होंने। हमें कन्वे करे, अगर किया हम उसमें ना उसकी फेवर करेंगे, उसको किया, माफ सहूलत और फ्राहम जब करें। आप लोगों ने उसको मुअत्तल किया है, जब वहां से उसको फ्री किया है, तो उससे पहले वो खुद जाने को तैयार था कि मेरी जान छूट जाए, और उसको पता था अनकरीब मेरे साथ ये होने वाला है। बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं, हम हर एक हॉस्पिटल को प्रॉपर हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे गुजर साहब के जी, ये हमें हालात ऐसे नहीं मिल रहे। जब इनके पास मुझे पीटीआई के बंदे बनवा दें कि कितने बंदे इनके पास पीटीआई के जो पार्टी को लीड कर सकें, नहीं, उन्होंने मांगे तो ताकि अपनी कि सियासी गवर्नमेंट है, कमेटी से सारे इनके निकाल पास दिया बंदे सारे खुद सारे रिजाइन कर गए हैं, इनके पास बंदा है कौन सा? सियासी कमेटी में हमारे भी पास इनके वो ना लोग इनके पास नहीं कोई है, प्रेसिडेंट है पार्टी का, इनके पास कोई बंदा नहीं। फिर हमने भी गुजर साहब इस बात से एग्री हाँ, करें, नहीं, आपने अपनी मेरी बात सियासी कमेटी से सारे सीनियर रहनुमा को नहीं, निकाल नहीं, के नहीं, उन लोगों को नहीं, डाला है नहीं, जिनका नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं, ताल्लुक नहीं, ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल सारे मांगे तंगे जो चौधरी पीपल्स साहब पार्टी से, नहीं नून है, लीग से, वो दूसरी पार्टी में जी चेंज जीम लीग होती से रहती है, वो कोई नहीं, वो establishment- आपकी पार्टी के हैं ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? बाहर से आने वाला कौन सा बंदा है जो जो राजा साहब है, वो बताएं वो जो जो रही साहब है, वो जो इस वक्त जो सारी नासिर करप्ट कैसी सब कड़ी दोस्त है, नासिर बाग साहब कौन सी पार्टी के? वो सियासी देखिए, कमेटियों का सारे कन्वीनर मुख्तलिफ पार्टियों के लगा के बना के उनको आपके सर पे लोग खड़े हैं, किया। उनको फ्री कर दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सर सारा कुछ ऐसी हो को रहा बात है, फ्री कर दिया भाई। नहीं, फ्री नहीं किया गया। अजीब बैरिस्टर भाई, गौर भाई, आपके चेयरमैन उनकी पार्टी के हैं। तो साहब हाँ जी, बताएं। नहीं, मेरी बात सुना, इस तरह तो सारी पार्टियां, जो नवाज लीग जो है, ये भी तो फिर पीपल्स पार्टी से ओरिजिन हुआ है इसका भी। कौन आया अभी? कौन आया पीपल्स पार्टी? बताएं मुझे, एक भी बताएं। आप देखें नीचे जितने लोग आए हैं, नहीं, नहीं। कई दफा नहीं 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 पीपल्स पार्टी अपना काम हो रहा है, नहीं, कोई पार्टी नहीं होती, नहीं, नहीं, लेकिन मोस्टली अक्सरियत आपकी पार्टी में सारी दूसरी जमातों से लोग आए हुए हैं। ये तो एक सिचुएशन सिद्दीकी साहब 30 सेकंड है आपके पास सर। देखिए
पता नहीं मुझे कुछ इनको ही को सपोर्ट करना पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में रहना चाहिए। कोई मुझे लग रहा है जोर तोड़ चल रहा है इनकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला नहीं, मैं बड़े दावे से इंशाल्लाह अज़ीज़ नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इसमें कोई शक फिर उसके बाद बारी हम आपकी। करवाएंगे, जो जैसे भी करवाएंगे, रोते पीटते डरते लड़ते झगड़ते नाराज होते खुश होते, इनके 5 पूरी साल। उम्मीद है आपकी। इंशाल्लाह। लेकिन जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, लोग आते जाते रहते हैं। भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, भुट्टो के 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, फिर तीसरी बेटी को कत्ल कर दिया गया, और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास भी लीडरशिप का फकदान हो गया था, और बड़े बिल्कुल मोहल्ले के आदमी को उठा के हमने पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया। ये 77 से 78, 79, 80, 81, 82 तक तो बिल्कुल लोअर लेवल पे, फिर कुछ लोग छूटने शुरू हो गए और फिर लीडरशिप वापस आनी शुरू हो गई। तो ये कोई ऐसा चीज नहीं है आपने कि तो नहीं ऐसा कहा आजादी या मौत? नहीं, वो हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। हमने मैं आपको अगली बात एक मैं आप ही की बात करूं कि हमने अपने भाई मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो ने जो अब्दुल का नाम दिया, मैं नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहने लगा कि हमने उनको डिनाई कर दिया कि इसका पीपल्स पार्टी के साथ और सियासत के, हमारी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। आखिरी दिन तक जब मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान आ गए 93 में, हमने तब तक उनको ओन नहीं किया, और वो पीपल्स पार्टी की 93 में जब वो जुल्फकार जूनियर को क्यों नहीं आने देते? हाँ, वो अपने जोहर दिखाएं, अपने आप को साबित करें। आने देंगे तो हम रास्ता नहीं रोकते, हम ना अपने का रोकते हैं ना बिगाड़ने का रोकते। मुफाहमत पे करेंगे कुछ उनके साथ? मुफाहमत नहीं, मुफाहमत पे आए, हम उनके साथ बिल्कुल टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान हम सबका है। जो पाकिस्तान की बात करेगा है तो हम हैं। पाकिस्तान की जो बात करेगा वो टेबल पे बैठे, उनको पूरा सियासत करने का हक होगा, वो सियासत करे। साहब थैंक यू वेरी मच। अगर कोई गुज्जर साहब थैंक यू वेरी मच। सिद्दीकी साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हमेशा की तरह हमने अवाम का जो मुद्दा था वो इन सियासतदानों तक पहुंचाने की कोशिश की। अवाम के जो मसले मसाइल थे, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने इक्तदार के लिए जद्दोजहद करती नजर आती हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ करती नजर नहीं आती। हम अपना मुद्दा, अवाम का मुद्दा इनके आगे बयान करते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।